बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सीरत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब और तसलसल से आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्तनद ज़राए से सही रिवायात आपके सामने पेश करने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। सीरत के बयान में नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का वो दौर बयान करेंगे जिसमें आप की जवानी का दौर है। जब आप जवान हुए, मक्का मुकर्रमा में कुछ हालात और वाक़यात जिस अंदाज के पेश आए, फिर आपकी शादी हुई, आपने तिजारत की और किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, लोग आपको किस अंदाज में जानते थे और पहचानते थे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने पिछली गुफ्तगू में कहा कि जब 6 साल के हुए तो आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, जब 8 साल के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, और फिर वफ़ात से पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी किफ़ालत आपके चचा अबू तालिब के हवाले की। अबू तालिब आपके चचा थे, कसीरुल हयाल थे, माली हवाले से कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जब आपकी उम्र तकरीबन 12 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा तिजारत की गर्ज से शाम जाने लगे। चचा से बेपनाह मोहब्बत थी, एक ताल्लुक़ कायम हो चुका था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। चचा ने उनको अपने साथ रख लिया और फिर शाम का सफ़र आपने अपने शाम का पहला सफ़र किया। कुछ रिवायात जिसकी इस्तनाद यानी कि जिसकी सनद थोड़ी सी मशकूक भी है कि वहाँ आपने बुएरा राहिब से एक मुलाकात की और कुछ गुफ्तगू हुई वहाँ पे। मुल्क शाम के सफ़र के बाद आप चचा की ज़ेर परवरिश रहे और चचा का हाथ भी बढ़ाते रहे, और यहाँ हमें नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी एक जफाकशी वाली ज़िंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान की बकरियाँ भी चराईं, और आपसे ये रिवायत भी है कि आपने कहा कि कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने बकरियाँ ना चराई हों, और बकरियाँ चराने की वजह से आपके अंदर हिल्म, बुर्दबारी, बर्दाश्त, इन चीज़ों की मज़ीद सिफ़ात पैदा हुई। ये पूरा एक अलग गुफ्तगू का मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक फरमाया, एक हदीस मुबारक फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रहियतिही, कि तुम में से हर एक चरवाहा है और उससे उसके रेवड़ के मुतालिक पूछा जाएगा। मतलब ये है कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और उससे उसके रयाया के मुतालिक पूछा जाएगा, उसके ज़ेर तरबियत, ज़ेर किफ़ालत लोगों के बारे में पूछा जाएगा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर एक मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। अरब में मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें होती थी, और एक जंग हर्ब फिज्जार या हर्ब फुज्जार भी कहलाती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल की उम्र में शरीक हुए। वो कि बाकायदा जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपने चचाओं को तीर पकड़ाते रहे। इसके बाद ऐसा हुआ एक मामला कि अरब में कुछ लोग ये करते थे कि बाहर से आने वाले लोगों को से माल ख़रीदते थे और उनके पैसे नहीं देते थे उनको। बाज़ औक़ात उनके माल भी ज़ब्त कर लेते थे और उनको कुछ देते भी नहीं थे और कीमत देने से इनकार करते थे। ऐसा एक मामला एक ताजिर के साथ पेश आया, और उसने मक्के के एक बड़े सरदार आस बिन वाइल से कुछ सामान ख़रीद लिया, मगर उसने आस बिन वाइल ने उससे सामान ख़रीद लिया और कीमत देने से इनकार कर दिया। इस शख्स ने बड़ा वावेला मचाया और मक्का मुकर्रमा में जाकर ऐन बैतुल्लाह के सामने दुआई दी कि मक्का के लोग ऐसे हैं, कोई मेरी मदद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी, और उन्होंने चंद लोगों को जमा किया, सरदारों को, और एक मुआहिदा किया जो हिल्फुल फुजूल के नाम से मौजूद है। तारीख़ की किताबों में इसका जिक्र भी आता है, और उसमें उन्होंने ये बाकायदा तय किया कि हम मक्का में किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे,
کسی کا مال غصب نہیں ہونے دیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور مختلف روایات ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا معاہدہ ایک پہلے بھی ہو چکا تھا، اس میں فضل نام کے کچھ لوگ تھے، اس لیے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے۔ اور باقی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں سب باتیں فضل یعنی خیر و بلائی کی تھیں اور خوبی پر مشتمل تھی، اس وجہ سے اس کو حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے، حلف الفضول میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسالت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے، اس موقع پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان جس کے گھر پر یہ معاہدہ ہوا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس معاہدے سے دستبرداری کے عوض 100 سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں۔ اگر اب بھی مجھے اس قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا، یعنی کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، حقدار کو اس کا حق دلانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اس سے واضح ہے کہ عدل و انصاف کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے اس طرح کے معاہدے میں شامل ہونے کی بتایا جائے تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 سال کے بعد جوانی میں جب پہنچے تو اپنے چچا کی جہاں پر آپ نے بکریاں بھی چرائیں، ان کے کام میں آٹ بھی بٹایا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے تجارت جو وہاں عرب کے لوگوں کا خاص پیشہ تھا اس کا بھی آپ نے آغاز کیا، اور آپ مختلف چھوٹے موٹے تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے بھی تھے، خرید فروخت بھی کرتے تھے، اور پھر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی کرنے لگے۔ آپ کے مختلف کاروباری شریک، ایک جو آپ کے بارے میں فرماتے بھی ہیں صاحب بن نبی صاحب، وہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے میرے شریک کار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شریک کار تھے، آپ کاروبار کرتے وقت نہ بحث کرتے تھے اور نہ جھگڑا کرتے تھے، اور یہی وہ خوبیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اس بنا پر امین اور صادق کی پورے مکے میں تھی، نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگوں کا یہ رائے پکی تھی کہ آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، اور لوگ آپ کے حسن اخلاق اور حسن تدبر کی مثالیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون، ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جن کے ٹکر کی خواتین تو کیا مرد بھی تاجر نہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر شام جائیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی معاوضہ ہوگا وہ آپ کو دیں گی، اور اس حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے آپ نے تجارت کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے مشہور بھی تھیں، انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن تدبیر، حسن اخلاق اور تجارتی مہارتوں کو بروئے کار لا کر ایسے بہترین انداز میں کاروبار کیا کہ کئی گنا زیادہ ان کو معاوضہ منافع ملا، اور اس بنا پر واپس تشریف لائے تو سارا حساب ان کو پیش کیا، منافع خوب تھا، سیدہ خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور آپ کو بڑھ کر معاوضہ بھی دیا۔ آپ کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور اس نے معاملہ اور اس نے تدبر سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، اور اس وقت انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شادی کریں۔ ایک سہیلی کے ذریعے انہوں نے شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور یہ گھریلو زندگی انتہائی خوشگوار اور پیار و محبت سے بھرپور زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی بجز حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنا پیار کرتے تھے، آپ کا تعلق اتنا خوبصورت تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، کہ آپ جب تک حیات تھیں حضرت خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کے مکمل بیان کے بعد جب ہم امہات المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا ذکر کریں گے تو کچھ تفصیل وہاں پر بیان کریں گے۔ حضرت خدیجہ کی تجارت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تجارت بھی جاری رکھی، اللہ نے خوب برکت بھی دی اس میں، غربا کی مدد بھی کرتے تھے آپ، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی بھی کرتے تھے آپ، صلہ رحمی بھی کرتے تھے۔ اور صلہ رحمی کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کثیر العیال بھی تھے، قبیلے کے سردار تو تھے، لیکن مالی لحاظ سے بہت اچھی حالت ان کی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت زیادہ برکت بھی عطا کی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ اپنے چچا کی مدد کریں، تو لہٰذا آپ اپنے ایک اور چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم ابو طالب کی مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طالب کے ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، ایک بیٹے کی کفالت آپ اپنے ذمے لے لیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک تاجر تھے، مالدار تھے، انہوں نے فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب سے خوش ہوئے اور ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ کی کفالت میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی اور بہت اچھی تربیت کی۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مدد کی، اور نہ صرف خود مدد کی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی کہ اس کام میں وہ آگے بڑھے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس موقع پہ قد آدم اونچا تھا۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی اور خانہ کعبہ چونکہ نشیبی علاقے میں تھا تو اس کا پانی کعبے کے اندر آ جاتا تھا، اور جس کی بنا پر وہ کہ چاروں طرف اس کے ایک حصار بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، چھت کوئی نہیں تھا خانہ کعبہ کا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ شدید سیلاب آیا اور انہی دنوں میں ایک آتش زدگی کا واقعہ بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت بہت زیادہ خستہ ہو گئی۔ اس موقع پر سرداران قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اس بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کریں۔ لیکن ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھا دیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی آفت نازل ہو جائے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے تقریباً 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریبی سال عام الفیل، ابرہہ نے یہ کوشش کی تھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دیواریں ڈھا دیں اور پھر ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ ایک سردار تھے، انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارا مقصد تیری گھر کی تعمیر ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ڈرتے ڈرتے اپنی کدال سے بیت اللہ شریف کے چند ایک پتھر گرا دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھے اور عمارت کو سیدنا ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیادوں تک گرا دیا۔ البتہ یہاں انہوں نے یہ طے کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر صرف حلال مال سے ہی کیا جائے گا، اس کی تعمیر میں بدکار عورت کی کمائی، سود کی رقم، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا یا لوٹا ہوا مال ہرگز بھی نہیں لگایا جائے گا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لینا بہت بڑی شہادت تھی۔ قریش کے تمام معروف قبائل نے بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ لیا اور ہر قبیلے کا حصہ مقرر ہوا۔ ایک رومی معمار وہاں موجود تھا اور اتفاقاً ایسا بھی ہوا کہ ایک جہاز
وہاں جدہ کے ساحل پر تباہ ہو گیا، اور وہاں اس کے اوپر جتنا بھی کچھ مال تھا، خاص طور پہ لکڑیاں تھیں، سنگ مرمر کا پتھر تھا، کچھ اور اس طرح کا مال اسباب تھا تعمیر کا، وہ سب مکہ والوں نے خرید لیا، اور اس سے باقوم جس رومی معمار کا نام تھا، اس نے تعمیر میں اس کی خدمات لی گئی۔ بیت اللہ شریف میں کی تعمیر میں سب نے حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حصہ لیا۔ بیت اللہ شریف میں آپ سب نے دیکھا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی سعادت نصیب کی ہے، کہ طواف کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں ہم ایک پتھر کو چومتے ہیں جس کا نام حجر اسود ہے۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، کالا پتھر۔ یہ نہایت ہی مبارک اور فضیلت والا پتھر ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چوما جائے، اس کا بوسہ لیا جائے، اس کو ہاتھ لگایا جائے، اور لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو رش کی وجہ سے تو دور سے ہم استلام کرتے ہیں۔ جب عمارت حجر اسود کی بلندی پر پہنچی تو قریش میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اس فضیلت والے پتھر کو، اس مبارک پتھر کو کون اس کی جگہ پر نصب کرے گا۔ جھگڑا اس کا بڑھتا چلا گیا، اور بڑھتے بڑھتے نوبت جنگ تک آ گئی۔ قریب تک کہ تلواریں نکلیں تو ان میں سے ایک بڑے سردار نے فیصلہ کیا، جس کا نام امیہ تھا۔ اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ کل صبح جو بھی حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اور اتفاق دیکھیے، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کہ جو شخصیت سب سے پہلے حرم میں صبح داخل ہوئی وہ کوئی اور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی سرداروں کی، سب خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے کہا آزل امین ردیناہ آزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو امین آ گئے ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب آئے، قریش نے یہ ساری بات ان کو بتائی اور درخواست کی کہ حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ آپ کریں، اس جھگڑے کا درست فیصلہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک چادر لی، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور پھر جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان سے سب سے کہا کہ اس چادر کو ایک کونوں کو پکڑ لے۔ سب نے پکڑ لیا، اور پھر اس کو اس جگہ پر لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پتھر اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر نصب کیا اپنے دست مبارک سے، اور اس طرح اپنی فراست اور تدبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے تنازع کا، اتنے بڑے جھگڑے کا فیصلہ نہایت عمدہ طریقے سے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بہت پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت جو لوگ کرتے تھے ان سے نفرت کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، برے کاموں سے دور رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین، صادق، صلہ رحمی کرنے والے تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ کے حسن اخلاق کا اندازہ ایک واقعے سے کرتے ہیں، اور اسی پر آج کی گفتگو ہم ختم بھی کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ قلب کے سردار کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ تھا۔ مختلف لڑائیوں میں وہ گرفتار ہوا اور غلام کی حیثیت سے کہیں بیچا گیا، اور پھر اس طریقے سے آگے ہاتھوں میں بیچتے ہوئے وہ مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام بن گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اس غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ آج سے آپ کا غلام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی میں کچھ عرصہ گزارا، تو زید کے چچا اور والد ظریفت اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلام ہے۔ وہ فدیہ لے کر آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ فدیہ لیجئے اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ زید کو بلاتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، میں نے تم سے کوئی فدیہ نہیں لینا، اپنے بیٹے کو تم لے کر جا سکتے ہو، لیکن اگر لڑکا نہ جانا چاہے تو میں اس کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ زید کو بلایا گیا، کہا ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں۔
تو انہوں نے کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انک لعلی خلق عظیم، کان خلقہ القرآن، کہ جن کے بارے میں کہا کہ ان کے اخلاق عظیم تھے، ان کے اخلاق قرآن، ان کا چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کے اندر جو میں نے خوبیاں دیکھی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ ان کے والد اور چچا بڑے حیران ہوئے، کہا تم غلام کی حیثیت سے رہو گے؟ کہ میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے اندر کی جو خوبیاں میں نے دیکھی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر خانہ کعبہ گئے، اور وہاں باقاعدہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے ان کو اپنا متبنہ یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنایا، اور کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ اور اس طریقے سے جب زید کے والد اور چچا نے دیکھا، دل تو بھر آیا لیکن مطمئن ہو گئے کہ بیٹا اب اچھے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تھے وہ حالات ناظرین کرام جو نبوت ملنے سے قبل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آفتاب رسالت کا سورج طلوع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے ہم اپنی زندگی کا بہترین نمونہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک سچا مسلمان بننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔